जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ें हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के इस नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यहाँ जर्मनी स्टूडियोज़ से गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स से हमें यहाँ स्टूडियोज़ में साथ हासिल है मुकर्रम व मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास मुनीर साहब का। आप खुदा ताला के फ़ज़ल से मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं, यहाँ जर्मनी में तैनात हैं और खुदा ताला के फ़ज़ल से आपके हिस्से में एक लंबा अरसा असीर राह मौला रहने की सादत भी आई और उसी असीरी की दास्तान का तज़किरा जो है वो मरहलावार इस प्रोग्राम में नाज़रीन मोहतरम जारी है। इससे कबल के गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आइए देखते हैं। 3 बाई 4 मीटर का से भी छोटा होगा, उसमें 4-4, 5-5 कैदी बंद होते थे। उसी के अंदर नहाने का था, उसी के अंदर नमाज़ पढ़नी है, सोना है, खाना पीना है, सारा कुछ। मौलाना पर्दे का तो उसमें कोई बस वो फिर इसी तरह होता था कि जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहता था कि ज़रा ठीक हो जाएं, तो वो सारे लोग दूसरी की तरफ दीवार की तरफ मुंह कर लेते थे। लेकिन अगर खुदा ताला की तकदीर शर के पर्दे में ही ज़ाहिर हो तो वक्त रुखसत ग़लबा इस्लाम के लिए दुआ करते हुए रुखसत होना। उन लोगों की तरह नहीं जिनको स्ट्रेचर पे डाल के फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है, बल्कि उस तरह जाना है जिस तरह गालिब ने कहा है, अजब निशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अपने साए से सर पाँव से है 2 कदम आगे। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी यहाँ स्टूडियोज़ में अब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से MT को वक्त दिया। तज़किरा हो रहा था गुज़श्ता प्रोग्राम में कि आम अल्फाज में जिसे काल कोठरी कहें या मौत की सज़ा पाने वाले जो जिसमें भिजवा दिए जाते हैं, जहाँ से बाद में फिर सिर्फ फांसी का फंदा ही उनका मुकद्दर बनता है, लेकिन खुदा ताला के फ़ज़ल से और उसके रहम से खलीफतुल मसीह की खलीफा वक्त की दुआ से आप वहाँ पे आपने फरमाया था कि 24 घंटे से भी कम अरसा या इतना वक्त गुजारने के बाद आप वापस आम कैदियों में आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाइएगा कि इसकी ज़ाहिरी जो असबाब हुए वो क्या हुए? ज़ाहिरी असबाब बयान करने से पहले एक बात मैं अर्ज़ किए देता हूँ, वो ये कि इस सारे दौर में, सारे सिलसिले में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी अजीब नेमत हमें हासिल रही जिसकी वजह से हमें जो कहा जाता है कि वहाँ पे किसी हद तक हिम्मत का हौसले का मुज़ाहरा करने का मौका मिला, वो ये कि खुदा ताला की पता नहीं क्या वो फ़ज़ल होता था कि उसके तहत हमारे दिल में एक जज्बा उठता था और उसका इज़हार हमारी ज़ुबान से हो जाता था। मिसाल के तौर पर जब हमें फ़ैसले के लिए बुलाया जा रहा था, जो जेल के दफ्तर में हमें सुनाया गया था, तो जाते हुए हमें ये तो नहीं कहा गया था कि फ़ैसला आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन जिस अंदाज़ में और जिस वक्त में हमें ले जाया जा रहा था उससे हमें, और जिस तरह वहाँ पे जाके रखा गया, तो उससे अंदाज़ा हो गया था कि हमारा फ़ैसला आ गया है और वो सुनाया जाने वाला है। तो जाते हुए अब मुझे नहीं मालूम किस जज्बे के तहत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये शेर ज़ुबान पर जारी हो गया, गर वो जान को तलब करते हैं तो जान ही सही, भला से कुछ तो फ़ैसला निपट जाए फ़ैसला दिल का। अब कोई इल्म नहीं था कि क्या फ़ैसला होना है, फ़ैसला होना भी है या क्या है।
کیونکہ جب ہمیں اندر لے کے جا رہے تھے ڈیوڑی میں تو وہاں سے باہر جالی سے نظر آتا تھا، تو ہمارے شام کے کھانے کے لیے ہمارے دوست مکرم ملک نعیم الدین صاحب آئے ہوئے تھے. اس دن ہمارے ایک دوست کا ولیمہ تھا، ان کے ولیمے کا کھانا ہمارے لیے اس شام کے لیے آیا تھا، تو وہ لے کے آئے تھے. تو ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کھانا واپس لے جائیں. تو یہ صرف سمٹمز تھے، علامات تھیں جن سے یہ پتہ چل رہا تھا، ورنہ باقاعدہ طور پہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ کا فیصلہ آپ سنیں. لیکن اس کے باوجود زبان پہ یہ شعر جاری ہو گیا. اور اسی طرح جب ہمیں وہ منتقل کیا گیا جہاں پہ جس کا ذکر گزر چکا ہے، تو اس وقت بھی یہی کیفیت رہی. مختلف کوئی وہ چیز نہیں تھی کہ اب کیا ہوگا. تو دعائیں تھیں، یہ اس قسم کی چیزیں تھیں. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا، خلیفہ وقت کے پیچھے دعائیں تھیں، تو اس کی وجہ سے ہمت اور حوصلے کی توفیق ملتی رہی. جو باقی جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ہماری جو صورتحال بدلی 24 گھنٹے سے پہلے اس کی کیا ظاہری صورت تھی، تو وہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے جب ریجیکٹ کیا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے وکلاء نے اس کو فوری طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، ریٹ کر دی. کیونکہ اس پر نارمل تو پٹیشن یا اپیل نہیں تھی ہو سکتی، کیونکہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا کہ یہ مارشل لا کا فیصلہ ہے اور مارشل لا اس وقت اٹھ چکا ہے، اس لیے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے ہائی کورٹ کو. اور دلائل اس قسم کے تھے، اور باقی نظیریں بھی، اور بھی بہت سارے واقعات ہو رہے تھے ہائی کورٹ میں چیلنج. تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہائی کورٹ کو ہماری ریٹ لینی پڑی اور اس پر سٹے آرڈر جاری کرنا پڑا مارشل لا کے فیصلے کے پر عمل درآمد کے حوالے سے. مولانا آپ نے بیان فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں کہ لوگ رحم کی بھی تو اپیل کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایسی کوئی آپشن کیا پیش کی گئی اسیران کے پاس؟ ہاں جی، رحم کی اپیل کا مارشل لا کی عدالت کے فیصلے کے بعد صرف اور صرف رحم کی اپیل کا ہی ایک آپشن ہوتا تھا. جب مارشل لا تھا اس وقت بالکل اور کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی ریویژن آرڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ تو چونکہ مارشل لا اٹھ چکا تھا اس لیے ایک اس کو پرولونگ کرنے کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. صرف ایک وکلاء نے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا تھا کہ یہ چلیں کچھ نہ کچھ وقت مل جائے، اور اس کے تو صرف اور صرف رحم کی اپیل تھی. اور اس کے لیے مجھے جیل حکام نے بھی کہا کہ آ کر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ 2 آئے تھے میرے پاس، مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ رحم کی اپیل کرو. میں نے کہا میں نے تو نہیں کرنی. تو کہنے لگے کہ پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھی جائے گی. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب ہمیں سزا سنائی ہے 86 میں، تو اس وقت صاحب نے جو ہمیں خط لکھا اس میں ایک بڑا ہی پردرد فقرہ لکھا کہ بہت دعا کریں کہ میرا اور میری اس جماعت کا، میرا اور اللہ کی اس پیاری جماعت کا سر کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے. تو یہ اس میں پیغام تھا کہ ہم نے کسی سے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگنی، اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگنی. یہ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے بھی زیادہ بڑا سمجھتے ہیں؟ تو ہماری جو بھی ہم بھیک مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے. جو دان ملا تیری ہی چوکٹ سے ملا ہے، تو تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے. یہ تھا ہمارا
نظریہ اور حاج صاحب کے دل کی آواز، اور اس فکرے نے حاج صاحب کے جو ابتدا میں ہی حاج صاحب نے اپنے خطوط کے ذریعے ہماری بہت تربیت فرمائی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھر یہ اس قسم کے باتوں کا موقع ملا، جس کو آپ لوگ حوصلہ دکھانا کہہ دیتے ہیں یا استقامت کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے، اور سارے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ ان کا دماغ چل گیا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپیل کرتا ہے رحم کی، سول مقدمات میں بھی جب عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آخری حد ہو جاتی ہے، تو پھر صدر سے، گورنر سے اپیل کی جاتی ہے رحم کی، لیکن ہمارا رحم کی اپیل کرنے کا مطلب یہ بنتا تھا کہ گویا ہم نے یہ جرم کیا ہے، جبکہ ہم پہلے دن سے یہ دہائی دے رہے تھے کہ یہ ہم نے جرم نہیں کیا۔ ہاں، ہمارا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں پڑھو، تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو۔ تو اصل جرم کی طرف آؤ، اس کی طرف نہیں آتے، اور ہم سے غلط جرم کا اعتراف کروا کے ہمیں زندگی کی بھیک دینا چاہتے ہو، اور یہ تو نہیں ہم لیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس ایک تجویز کو جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ کوئی دیت دے کر اور ورثاء کو کچھ پیسے دے کر، وہ بھی آپ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہاں جی، یہ بات کی بات ہے کہ 91 یا 2 میں یہ وہاں پہ باقاعدہ قانون سازی ہوئی پاکستان میں، کہ قانون تو پہلے بھی موجود تھا لیکن اس کو ذرا ابھارا گیا، اور جو مقتول کے ورثاء تھے، بہت سارے کیسز ایسے ہوئے کہ ان کو منا کے ان کو کچھ دیت کی صورت میں کچھ رقم دے دلا کے تو ان سے مجرمین کے جرموں کی، ان کی سزاؤں کی معافی کروائی گئی، اور وہ رہا ہوئے بہت سارے جرم۔ تو ہمیں بھی بعض دوستوں نے یہ تجویز دی، تو ہمارا یہی موقف تھا کہ ہمارا ذات کا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو جماعت کا ہے۔ تو اگر ہم یہ اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ ہم نے یہ جرم کیا تھا، جبکہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا جس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے، بلکہ اصل جرم کوئی اور ہے، وہ وہی ہے جو ابتدائے مذہب کی تاریخ سے چلا آ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا رہا۔ بالکل۔ اور ناظرین محترم، ایسے ناظرین جنہوں نے ہمارے بالکل ابتدائی پروگرامز جو ہیں وہ نہ دیکھے ہوں، یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ 2 لوگ جو ہیں ان کی موت مسجد میں واقع نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں کبھی کہا گیا تھا کہ گولی نہیں چلائی گئی تھی، بلکہ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ گولی اپنے بچاؤ کے لیے اور کلمے کی حفاظت کے لیے اس رنگ میں کہ جو پاکستان کا ملکی قانون ہے، پولیس آتی ہے، ہم نے ان کو کبھی نہیں روکا کہ وہ آ کے جو مرضی کرتے پھریں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے کلمے کی گستاخی کی اور مٹائے، لیکن کسی سویلین کو، کسی عام شہری کو جب ہم اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مٹانے کی اجازت کیسے دیں؟ اتنی غیرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بلکہ اس سے بڑھ کر غیرت جو ہے وہ ہر احمدی میں موجود ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ خلفاء کی جو ہدایات ہیں ان کے تحت ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سویلین کو نہیں مٹانے دیں گے۔ تو اس روز جو مولانا واقعہ ہوا اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ کلمہ مٹایا بلکہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے۔ بہرحال اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ آپ کی موت کی سزا جو ہے وہ بعد میں کتاب میں بھی اس کا ذکر ہوا، وہ پہلے عمر قید میں تبدیل کی گئی۔ اس کا یہ کیسے ہوا، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے گا۔ جب ہائی کورٹ میں ہمارے وکلاء نے رٹ کر دی تو اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا، لیکن اس کو سماعت کرنے کا، اس کے باقاعدہ فیصلے کرنے کا کسی کو حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔
وہ وہاں پہ پڑی رہی کئی سال، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر کے تحت جنرل ضیاء الحق کے پرخچے اڑ گئے اور اس کے بعد پاکستان میں نئی حکومت بنی، انتخابات ہوئے اور بے نظیر برسر اقتدار آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایسا قدم اٹھوایا جس کے نتیجے میں ہم 4 اسیران کی خاطر پاکستان بھر کے 1800 سزائے موت کے قیدیوں کی سزائے موت تبدیل کر دی گئی۔ اور مجھے یہ فخر ہے یہ کہنے میں کہ نحن قوم لا یشقی جلیسہم، کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھی بھی محروم نہیں رہا کرتے، جو کہ حدیث میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں کہ انہم قوم لا یشقی جلیسہم۔ تو وہ اس وقت بے نظیر نے شاید اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھوایا اور اس وقت کے صدر اسحاق خان سے سائن کروائے کہ ان تمام سزائے موت کے قیدیوں کو جو پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں ان کی سزا کو سزائے موت سے سزائے عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور صدر اسحاق خان نے بھی اس خیال سے کہ مجھے صدر بنایا جا رہا ہے انہوں نے سائن کر دی۔ یہ قانونی طور پر غلط تھا اور اس کا اعتراف صدر اسحاق خان نے بعد میں جب بے نظیر کو برطرف کیا ہے اس برطرفی والی تقریر میں کیا سن 90 میں کہ مجھ سے ایسے قانون پر دستخط کروائے گئے جس کے نتیجے میں ہزاروں قیدیوں کو رہا کروا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی اور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جتنے قیدی سزائے موت کے اس کے نتیجے میں باہر آئے ہیں جن کی اپیلیں ہائی کورٹ تک تھیں ان کو دوبارہ ان کو واپس کر دیا، موت کی کوٹھریوں میں بند کر دیا گیا۔ اور اس ضمن میں اس زمرے میں ہم نہیں آتے تھے، ہزاروں قیدیوں کو واپس کیا گیا ہے، ہزاروں تو نہیں ہوں گے، بہرحال سینکڑوں تو ضرور ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ اقدام صرف اور صرف ہماری خاطر کیا گیا۔ اور جیل میں میں اس کا برملا اظہار کیا کرتا تھا، تو ایک قیدی ایک دفعہ بڑا بااثر قیدی تھے، نامی گرامی پنجاب کا بندہ تھا، تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تم یہ کہتے پھرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ جب میں نے اس کے سامنے اس طرح سے بات کی جرأت کے ساتھ تو وہ میں حیران ہوں کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا، حالانکہ وہ بڑے دبدبے والا بندہ تھا، بڑا پنجاب کا مانا ہوا تھا وہ۔ تو میں نے کہا بالکل یہ درست ہے، میں کہتا ہوں، اور ایسے امر واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اس طرح سے ہماری وہ سزائے موت والی جو کیفیت تھی وہ عمر قید میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد پھر 94 میں جا کے ہائی کورٹ کے ایک بینچ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اس کو حوصلہ ہوا کہ وہ ہمارے کیس کو سنیں۔ چنانچہ انہوں نے سنا، کیس تو واضح تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ ان کو جیل میں رکھنا انصاف کا خون کرنے کے مترادف، اتنا بڑا فقرہ لکھا انہوں نے۔ اچھا۔ اور انہوں نے ہمیں بری کیا اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ۔ اس سے قبل انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز میں بریت اور پھر رہائی کے جو پیارے اور خوبصورت مراحل ہیں، میں خوبصورت اور پیارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارے امام کو، جماعت احمدیہ کے چوتھے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو خاص طور پہ خوشی نصیب ہوئی، وہ ہم سب کے لیے بھی خوشی کا باعث بنی، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے بالکل آخر میں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو آپ سے جو ملاقات کرنے جماعت کی بزرگ ہستیاں تواتر کے ساتھ اس عرصے میں آتی رہیں، ان کا کچھ ذکر خیر ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے بزرگان، جماعت کے عہدیداران جب بھی موقع ملتا تھا، جس کو بھی موقع ملتا تھا وہ اڑتا ہوا وہاں پہنچتا تھا اور ہمارے ساتھ ہمیں ملاقات کا شرف بخشتا تھا۔ ان میں چھوٹے عہدیداران بھی تھے، بڑے عہدیداران بھی تھے، کچھ کے بعض مجبوریوں کی وجہ سے کچھ آ نہیں سکتے تھے، ان کی طرف سے پیغام آتے تھے، تو پاکستان روا سے بھی باہر سے بھی تشریف لاتی تھیں یہ ہستیاں۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں محترم محمود بنگالی صاحب جو صدر خدام الانبیاء تھے وہ تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے اپنے مخصوص انداز میں کہ الیاس تم سمجھتی ہوگے تکلیف میں ہو، لیکن تم ضرور تکلیف میں ہو، لیکن سارا پاکستان بڑے سکون میں ہو گیا ہے۔ تو یہ ان کی مجھے یاد ہے بات۔ پھر لندن سے محترم عطاء المجیب صاحب راشد بھی تشریف لے گئے، ہادی علی چودھری صاحب تشریف لے گئے، نصیر قمر صاحب تشریف لے گئے، پرائیویٹ سیکرٹری تھے اس وقت، اور عمومی طور پر جو تشریف لاتے رہے ان کے اب سب کے نام تو ذہن میں نہیں اس طرح آ سکتے، لیکن میری ڈائری میں ضرور لکھے ہوں گے۔ پھر قادیان سے تشریف لائے ہمارے حضرت میاں وسیم احمد صاحب رحمہ اللہ، میرے تایا جان ماسٹر محمد ابراہیم صاحب درویش وہ بھی تشریف لاتے رہے۔ جب بھی جرمنی سے محترم امیر صاحب کا جانا ہوتا، ہدایت اللہ حوب صاحب کا جانا، لازماً وہ ہر سال باقاعدگی سے جاتے تھے، اور دیگر دوست بھی، اور اب کن کن کے نام لوں، لیکن آخر میں ایک بڑی خوبصورت اس حوالے سے بات کر دوں کہ ہمارے استاد تھے مولانا محمد احمد صاحب جلیل، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب رہا ہو کے میں آیا تو مجھے کہنے لگے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں، میں تو تمہاری ملاقات کے لیے جانے کے لیے اپنی اچکن کو استری وغیرہ کر رہا تھا، تم آئے گئے۔ تو یہ مول صاحب بھی گئے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن وہ آخری دنوں میں بھی تیاری کر رہے تھے، تو مجھے خاص انداز میں اپنے مزاحیہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بہرحال ایک اس ضمن میں دوست کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو ماڈل ٹاؤن مسجد نور میں شہید ہو گئے 28 مئی والے واقعے میں، محترم پروفیسر عبد الودود صاحب۔ انہوں نے، اور پھر لاہور کے ایک میاں خالد مسعود صاحب SSP تھے، یوں تو بہت سارے ہیں دوست جنہوں نے مختلف انداز سے بڑے ملاقاتیں کی ہیں اور ملاقاتیں کروائی ہیں۔ مجید قریشی صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، تو پروفیسر ودود صاحب چونکہ ایک ایسی جگہ پہ تھے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتا تھا، وہ جو بھی ہوتا تھا وہ ان کا ممنون ہوا کرتا تھا، تو اس ناطے سے وہ تشریف لاتے تھے اور دیر تک ان کی مرضی ہوتی تھی جب تک وہ بیٹھے رہیں۔ تو وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں، مہینے 2 مہینے کے بعد وہ لازماً تشریف لاتے اور دیر تک بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی جو غیر احمدی تھا، ان کا کولیگ، وہ بھی آیا کرتا تھا۔ تو ان کی اس محبت کو اور ان کی اس فدائیت کو اور ان کے اس جذبے کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ مولانا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ان تمام مخلصین کا وہ اخلاص جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ان میں سے دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے، جو حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی سے رکھے۔ ناظرین محترم، صدق و وفا کی اس داستان کا تذکرہ ابھی جاری ہے، اس کے کچھ آخری حصے لے کر ہم آئندہ پروگرامز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے MTA جرمنی اسٹوڈیوز کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हक़, वहाँ जाके कुरान सुना